अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट के उस कानून को बग़ैर किसी स्टे ऑर्डर के और उस पर कार्रवाई रोकने के मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, पहला जो कानून आया था जिसमें चीफ जस्टिस के बेंच की तश्कील के अख्तियारात को मशरूत किया गया था 3 जजों की कमेटी के अक्सरियती फ़ैसले से, उसको तो 8 रुकनी बेंच ने ये कह के मुअत्तल कर दिया था, उस पर अमल दरामद रोक दिया था कि ये अदलिया की आज़ादी में बज़ाहिर मुदाखलत है, और वो 8 रुकनी बेंच के सामने मामला अभी भी ज़ेर इल्तवा है। अब एक दूसरे कानून को भी चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने आइनी दरख्वास्तों के ज़रिए, और उन आइनी दरख्वास्तों की आज समाअत हुई उन्हीं 3 जजों के सामने, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। और इन 3 जजों के सामने कहा गया था कि जो पार्लियामेंट ने दूसरा कानून मंजूर किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नज़रसानी का दायरा कार बढ़ा दिया गया था, और कहा गया था कि नज़रसानी में ज़रूरी नहीं है कि वही जजेस जो हैं अपने फ़ैसलों पे नज़रसानी करें, उसमें दूसरे जजों को भी शामिल किया जा सकता है, या फिर वो लार्जर बेंच कोई और जजेस भी सुन सकते हैं। तो उस कानून के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों पे आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस कानून के ऊपर कोई स्टे तो जारी नहीं किया, मगर साथ ही उस पार्लियामेंट के दूसरे कानून को मानने से इनकार किया है। अब वो इनकार कैसे किया है? कोई हुक्म में नहीं लिखा कि हम नहीं मानते, मगर जो नया कानून था उसके मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्त थी, वो पंजाब में 14 मई को जो इलेक्शन कराने का हुक्म था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे, और वो अभी उस पर समाअत हो रही थी जब ये दूसरा कानून आ गया कि नज़रसानी जो है वो लार्जर बेंच करेगा, यानी 5 या उससे ज़्यादा का बेंच। तो उस नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर समाअत जारी रखने का फ़ैसला किया गया। अब पार्लियामेंट के नज़रसानी के अख्तियारात के हवाले से बनाए गए कानून को स्टे भी नहीं किया गया, उस पर अमल दरामद रोका भी नहीं गया, मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस 3 रुकनी बेंच ने आज ये ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत यही 3 जज करेंगे, और आइंदा मंगल के तारीख़ मुकर्रर की गई है कि मंगल को अब जो है ये 3 जज इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत करेंगे। तो अमली तौर पे जो ये एक अंदेशा था कि आज दूसरा कानून भी सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल कर देगी, वो हुआ तो नहीं, लेकिन अमली तौर पे मुअत्तल हो भी गया है। यानी पार्लियामेंट की इतनी बेतौकीरी कि उसके बनाए गए एक कानून को 3 मुअज़्ज़ज़ जजों को मुअत्तल करने का भी ऑर्डर उन्होंने जारी नहीं किया, और फिर साथ ये भी कहा कि ठीक है कानून तो आ गया, मगर हम जो हैं इस कानून की जो आइनी हैसियत के बारे में दरख्वास्तें उनको और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तों को साथ मिला के सुनेंगे। यानी 3 जजों ने ये फ़ैसला भी करना है कि क्या लार्जर बेंच ये इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त सुनेगा या यही 3 सुनेंगे। यानी अपने बारे में खुद ही इन्होंने ये फ़ैसला करना है पार्लियामेंट के लाए गए दूसरे कानून का जायज़ा लेते हुए, और फिर 3 जजों ने खुद ही ये फ़ैसला करना है कि इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्त है क्या उसको मंजूर किया जाए, और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का जो फ़ैसला है उसको वापस लिया जाए या नहीं। तो स्टे भी नहीं दिया गया पार्लियामेंट के दूसरे कानून के ख़िलाफ़, और उसको कहा कि ठीक है कानून आते रहते हैं, मंगल को हम दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त, यानी कि नए कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी पे जो लार्जर बेंच बनना था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर बनाने से गुरेज़ किया, इनकार किया, और कहा कि उस कानून का भी हम जायज़ा लेते रहेंगे जो पार्लियामेंट ने बना दिया। 3 जज, पहले वाले कानून को 8 जजों ने मुअत्तल किया था, और इन 3 जजों ने कहा कि हम मुअत्तल भी नहीं करते, और अमली तौर पर 3 जजों का ये वाज़ेह पैगाम था, ये कोई खामोश पैगाम भी नहीं था। पहले जो चीफ जस्टिस देते रहे वो ये था कि पार्लियामेंट कानून बनाती रहे, हम इस पर अमल नहीं करते। तो एक किस्म का पार्लियामेंट को उन्होंने ज़ुबानी कलामी ही इनकार कर दिया है कि आपके कानून का तो हम जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी जो है वो 3 जज ही सुनेंगे, क्योंकि बकौल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के उसमें बड़े अहम आइनी और कानूनी मामलात हैं और फंडामेंटल राइट्स का इशू है।
تو بھئی اگر پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ نظر ثانی اب 3 جج نہیں سن سکتے اور وہ لارجر بینچ سنے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لارجر بینچ بھی نہیں بنا رہے اور پارلیمنٹ کے قانون کو سسپینڈ بھی نہیں کر رہے؟ کیونکہ پہلے معطل کر کے کافی اس کا فیڈ بیک آیا تھا، کافی رد عمل آیا تھا، تو اب جو ہے معطل بھی نہیں کیا اور اس کو ماننے سے بھی انکاری ہیں۔ تو عملی طور پہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے آج پارلیمنٹ کی قانون کو جوتے کی نوک پہ لکھا ہے اور اس کو نہ تو معطل کیا ہے اور نہ ہی اس پہ عمل درآمد کرنے کی حامی بھری ہے، یعنی کہ نظر ثانی کے لیے لارجر بینچ بنانے کا آئندہ اب منگل کی تاریخ رکھی ہے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل سے بھی کہا گیا ہے کہ جی ہم دونوں یہ ملا کے سن لیتے ہیں، الیکشن کمیشن کی نظر ثانی بھی اور یہ جو نظر ثانی کا نیا قانون پارلیمنٹ پاس کیا اس کی آئینی حیثیت بھی، تو آپ ہمیں اس میں معاونت کریں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے سامنے ان دونوں چیزوں کو ملایا کیسے گیا ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کمال ہوشیاری سے ایک ایسے معاملے کے سامنے اٹارنی جنرل کی خدمات طلب کر لی ہیں جو معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کا بھی ہے اور الیکشن کمیشن کی نظر ثانی بھی ہے۔ اگر یہ صرف نظر ثانی میں اگر اٹارنی جنرل صرف نظر ثانی لگا دی جاتی اور چونکہ وہ سٹے بھی نہیں کیا ہوا پارلیمنٹ کا بنایا گیا دوسرا قانون، تو اٹارنی جنرل کہتے کہ جی میں کیوں نظر ثانی میں پیش ہوں، میں تو لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوں گا، پارلیمنٹ کا قانون آ گیا ہے کہ نظر ثانی اب لارجر بینچ سنے گا۔ تو انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کمال ہوشیاری سے قانون کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو بھی اور نظر ثانی کو بھی اپنے سامنے لگا کے اٹارنی جنرل کو بظاہر یہ راغب کرنے کی کوشش کی ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ جو ہماری معاونت کریں گے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی میں فیصلے میں، وہ بیسیکلی آپ پیش ہو رہے ہوں گے پارلیمنٹ کے بنائے گئے دوسرے قانون کے آئینی حیثیت کے بارے میں جو چیلنج ہے، تو وہ آپ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی میں پیش نہیں ہو رہے ہوں گے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا آج کی سماعت کے بعد کہ جناب پارلیمنٹ کا جو نظر ثانی سے اختیارات سے متعلق دوسرا قانون آیا ہے اس کے تحت تو اب الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی درخواست ہے وہ لارجر بینچ نے سننی ہے، تو آپ کو جو چیف جسٹس نے اب منگل کے لیے طلب کیا ہے کہ بینچ کی معاونت کریں، تو کیا آپ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کیس میں اب پیش ہو کے دلائل دیں گے؟ کیونکہ آپ کو تو اب لارجر بینچ کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا اور پارلیمنٹ کا قانون سٹے بھی نہیں ہوا۔ تو اٹارنی جنرل نے واضح طور پہ کہا کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست جو ہے وہ لارجر بینچ کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا، اور اگر اسی بینچ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پہ میری معاونت طلب کی تو میں یہ معاونت نہیں دوں گا، کیونکہ میرے نزدیک پارلیمنٹ کا قانون فیلڈ میں ہے، وہ سٹے بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست میں اٹارنی جنرل پیش ہو کے یہ دلائل دینا شروع کر دوں کہ 14 مئی کے الیکشن کی تاریخ ٹھیک تھی یا نہیں تھی، کیونکہ یہ دلائل جو ہیں اب لارجر بینچ کے سامنے دیے جانے ہیں، ان 3 ججوں کے سامنے نہیں دیے جانے۔ تو اٹارنی جنرل نے بھی ابھی غیر رسمی طور پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انکار کر دیا ہے عدالت کو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواستوں میں کسی قسم کی معاونت دینے کا۔ مگر یہ ایک بڑے ہی ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، ایک بڑی ایروگنس کی بات ہے، ایک گھمنڈ کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون ہے بھی اور اس پہ عمل بھی نہیں کرنا، اور اس قانون کو بھی ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے پہلے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کا فیصلہ ہوگا کہ 14 مئی کو جو پنجاب میں الیکشن ہونے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے، اور اگر نہیں ہوئے تو اس کے کانسیکوینس کیا ہیں، یہ اب ریویو میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب دیکھ لیں۔ تو پارلیمنٹ کی اس سے زیادہ بے عزتی نہیں ہو سکتی کہ 3 معزز ججز جو ہیں پارلیمنٹ کے قانون کے بارے میں کوئی حکم امتناعی بھی نہیں دے رہے، اس کو ماننے سے بھی انکاری ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم منگل کو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست جو ہے اس کو پہلے سنیں گے، بعد میں دیکھیں گے پارلیمنٹ کے قانون کو۔ حالانکہ پارلیمنٹ کے قانون کے تحت اب نظر ثانی کی درخواست کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر آج سپریم کورٹ کی یہ 3 مشہور ججز جو ہیں اگر یہ پارلیمنٹ کے دوسرے قانون کو بھی عمل درآمد روک دیتے تو پھر شاید الیکشن کمیشن ایک قانونی جواز پیدا ہو سکتا تھا، لیکن نہ تو پارلیمنٹ کے اس دوسرے قانون کو معطل کرنے کی ہمت پیدا ہوئی اور نہ ہی اس کو ماننے کا وہ ظرف پیدا ہوا بظاہر سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ نظر ثانی کے معاملات میں کوئی کسی قسم کی معاونت نہیں کریں گے، اور اگر انہیں بلایا گیا تو وہ یہی کہیں گے کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواستیں جو ہیں پارلیمنٹ کے فیلڈ میں موجود نئے قانون کے مطابق لارجر بینچ کے سامنے لگائی جائیں۔ تو آج یہ ساری کارروائی ہوئی کیا؟ شروع میں جب یہ معاملہ شروع ہوا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بظاہر یہ کہا کہ ہم پہلے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی سن لیتے ہیں، حالانکہ اصولی طور پہ وہ نہیں سنی جا سکتی تھی،
پارلیمنٹ کا قانون آ چکا تھا، مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے 2 ساتھی ججز جو ان کے بڈیز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پہلے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی سن لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ بڑا آپ نے احتجاج کیا تھا آپ لوگوں نے، یہ اس احتجاج کا حوالہ ہے جو کہ شارع دستور پہ جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم نے کیا تھا، اور ججوں کے گیٹ کے سامنے بھی احتجاج کیا تھا۔ آپ نے عدالتی عمل میں مداخلت کی، کیا فائدہ ہوا آپ کو احتجاج کا؟ وہ معاملہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب ایک طنز فرما رہے تھے۔ اور پھر یہ بھی ہے، چیف جسٹس نے یہ بھی اشارہ دیا ہے ہو سکتا ہے ہمیں لارجر بینچ میں جانا پڑے، مطلب یہ بھی کہہ دیا، اور پھر اب تاریخ بھی مقرر کر دی نظر ثانی کی درخواست کی، یعنی لارجر بینچ کے بغیر ہی۔ معاملہ جب شروع ہوا تو میں نے سنا، میں جب داخل ہوا کیمرہ عدالت میں تو علی ظفر صاحب دلائل دے رہے تھے کہ جناب میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میرا کیس 4 ججز سنیں یا 5 ججز سنیں۔ یہ علی ظفر صاحب ایسے دلائل دے رہے تھے جیسے اٹارنی جنرل صاحب کوئی ذاتی خواہش ہے کہ 4 ججز، یہ بھئی پارلیمنٹ کا قانون ہے۔ تو اس میں علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس طریقے کے دلائل دے کے، جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ظاہری بات ہے بڑے خوش ہو رہے تھے، مطمئن ہو رہے تھے، کیونکہ یہ دلائل ایسے تھے کہ جس میں پارلیمنٹ کے قانون بیسیکلی جو تھا وہ زیر بحث آ رہا تھا۔ حالانکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی سن رہا ہوں، جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب آپ یہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کیسے سن سکتے ہیں، یہ تو ابھی لارجر بینچ کے سامنے جانی چاہیے۔ آپ نے ہمیں ان درخواستوں میں نوٹس بھی نہیں جاری کیے کہ جن درخواستوں میں اس پارلیمنٹ کے قانون کو چیلنج کیا گیا ہے، تو آپ اس قانون کا فیصلہ کیے بغیر آپ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کس طرح جاری رکھ سکتے ہیں؟ اس پہ سماعت ہمیں نوٹس تو جاری کریں۔ جس پہ پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال بار بار علی ظفر سے ہی دلائل سن رہے تھے، اور علی ظفر کہہ رہے تھے کہ یہ لاء جو ہے پتہ نہیں 5 منٹ میں پاس ہو گیا اور اتنے منٹ میں پاس ہو گیا۔ اب پتہ نہیں سپریم کورٹ میں جو اندر کچھ ہوتا ہے تو اس کے وہ اندر کیا ہوتا ہے، اگر وہ بات پارلیمنٹ میں بحث ہونا شروع ہو جائے تو کہتے ہیں ججوں کا کنڈکٹ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو فل کورٹ، جس ادارے کی فل کورٹ میٹنگ نہ ہو 3-4 سال سے، اب وہ ادارہ بیٹھ کے یہ دلائل سن رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون کتنے جلدی پاس ہوا یا کتنی دیر سے پاس ہوا۔ اچھا، پھر علی ظفر کا یہ موقف تھا کہ یہ آئینی ترمیم کے بغیر جو ہے، جو سپریم کورٹ کے نظر ثانی اختیارات کی جو درخواست ہے، وہ جو آئینی اختیارات ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے کیونکہ علی ظفر کا یہ کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 185 میں الگ سے آئین میں دیا گیا ہے کہ اپیل کا جو حق ہے سپریم کورٹ کا، وہ ہائی کورٹ کے اگینسٹ اپیل کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو وہ آئین کے اندر اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے۔ تو جب آئین میں ایک چیز دی گئی ہے تو وہ رائٹ جو ہے وہ قانون کے تحت اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو آئین کے اندر ہی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ تو وہ نظر ثانی کے اندر جو ہے وہ اپیل والے معاملات نہیں ڈالے جا سکتے، کیونکہ نظر ثانی بڑا محدود بحث ہوتی ہے، سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے پہ نظر ثانی کرتی ہے۔ تو جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں آتی ہیں، اس میں نئے شواہد ڈسکس ہوتے ہیں، نئے ججز ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے ججز نہیں ہوتے، نیا وکیل بھی ہو سکتا ہے، مگر نظر ثانی میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو علی ظفر کہہ رہے تھے کہ اس میں آئینی ترمیم چاہیے تو چیف جسٹس علی ظفر کی باتیں، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں میوزک ٹو دا ایئر لگ رہی تھی، بڑے وہ خوش ہو رہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سیکشن 2 ہے اس قانون کا، وہ جو نظر ثانی کے دائرہ کار کو بڑھا رہا ہے، وہ حقائق اور قانون دونوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریویو میں ڈسکشن ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں، جبکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آئین کے اندر اپیل میں بھی دی گئی ہیں اور آئین کے آرٹیکل 185 میں۔ تو چیف جسٹس کے مطابق علی ظفر صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ آئین کے آرٹیکل 185 میں اپیل کو ڈیفائن کیا گیا ہے، الگ سے رائٹ ہے، تو وہ چیز آئین میں ترمیم کے بغیر سپریم کورٹ کی نظر ثانی کے دائرہ کار میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ اور پھر ایڈوکیٹ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 1962 کے قانون میں بھی نظر ثانی کی باقاعدہ ڈیفینیشن دی گئی ہے، اور پھر 1980 میں جو سپریم کورٹ کے رولز بنائے گئے ہیں ان رولز میں بھی جو ہے ریویو کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے، تو اس لیے پارلیمنٹ مزید کوئی قانون بنا کے ریویو کی ڈیفینیشن چینج نہیں کر سکتی اور اس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتی۔ اور پھر ماضی میں بھی بیرسٹر علی ظفر کے مطابق سپریم کورٹ انکار کرتی رہی ہے کہ نظر ثانی کے حوالے سے جب بھی سوال اٹھا تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں کہا ہے کہ اس کا دائرہ کار بڑھایا نہیں جا سکتا اور وہ نظر ثانی ہی رہے گی، وہ اپیل نہیں بن سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ مگر علی ظفر صاحب تھوڑا سا بیلنس بھی کرتے ہیں نا چیف جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے کہا علی ظفر صاحب لیکن اس کا جواب یہ بھی تو ایک اچھا جواب بنتا ہے کہ یہ جو ریویو کے اندر سپریم کورٹ کے
اپیل کی طرح دائرہ کار بڑھایا گیا ہے اس نئے قانون میں، تو یہ صرف دفعہ آرٹیکل 184(3) کی حد تک ہے، یعنی جو سو موٹو جورسڈکشن ہے اور مفاد عامہ کی جو جورسڈکشن ہے، انسانی حقوق کے نفاذ کی جورسڈکشن ہے، تو اس میں جو ہے اپیل کا رائٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں ریویو ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس قانون کی اچھی بات یہ ہے کہ صرف 184(3) کی حد تک یہ رائٹ جو ہے ایکسپینڈ کیا گیا ہے، ریویو کا رائٹ اپیل کے اندر، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اٹارنی جنرل نے پھر رستوں پہ آ کے کہا کہ جناب آپ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کے اندر آپ جو ہے پارلیمنٹ کے کبھی قانون کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ پہلے وہ جو آئینی درخواستیں آئی ہیں پارلیمنٹ کے قانون کی نظر ثانی کے حوالے سے قانون کے خلاف، ان پہ ہمیں نوٹس تو دے دیں نا، پھر اس کے اوپر آپ میرا پوائنٹ آف ویو لیں، کیونکہ وہ ججز پوچھ رہے تھے اے صاحب آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے آپ نوٹس تو دیں نا، میں اب پہلے سے شروع ہو جاؤں پارلیمنٹ کے قانون کے اوپر۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم صرف وقت بچانا چاہتے ہیں۔ اب یہ وقت بچانے کا معاملہ جو ہے، اب اس وقت جب مرضی ہوتی ہے تو وقت بچانے لگ جاتے ہیں، جب مرضی ہوتی ہے اور آئین اور قانون کی شکوں کا حوالہ دینے شروع ہوتے ہیں۔ اب ایک چیز نوٹس ہی نہیں آپ دے رہے، وہ کیس لگا ہی نہیں ہوا اور آپ اس کیس کے حوالے سے اٹارنی جنرل سے رائے لے رہے ہیں، تو جہاں اپنے مطلب کی بات آتی ہے وہاں پہ وقت بچانا جو ہے وہ آئین سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی بیچ میں طنز کیا کہ آج کل تو ریاضی کا دور ہے، حساب کتاب کا دور ہے، میتھمیٹکس کا دور ہے، جس میں گنتی ہوتی ہے۔ وہ اصل میں اشارہ کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ کبھی 4-3 کے فیصلے پہ کہتی ہے کہ 3-2 کا نہیں تھا، یہ 4-3 کا فیصلہ تھا، تو اس لیے وہ طنز کر رہے تھے چیف جسٹس۔ تو پھر وہ چیف جسٹس نے یہ بھی ایک اسلامک ٹچ بھی دیا آج اپنے ریمارکس کو، کہا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ مولا کریم کا کام ہے، جو ناحق کرتا ہے، جو دخل دیتا ہے، اس کا اپنا ایک کانسیکوینس ہے۔ تو پھر اچانک جو ہے پھر آئین اور قانون چھوڑ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اسلامک ٹچ بھی دینا شروع ہو گئے اپنے ریمارکس کے اندر۔ اٹارنی جنرل نے پھر کہا کہ جناب مائی لارڈ، آپ کو وہ جو آئینی درخواستیں آئی ہوئی ہیں ان پہ آپ کو نوٹس جاری کریں پہلے، تاکہ ہم پھر اپنا موقف کوئی دے سکیں، اور اس کے لیے نوٹس کے بعد ٹائم دینا ہوتا ہے تاکہ حکومت اپنا کوئی موقف دے سکے۔ پھر چیف جسٹس نے جو دوسرے کچھ درخواست گزار تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے قانون کو چیلنج کیا گیا تھا، ان سے بھی رائے لینا شروع ہو گئے۔ اب اندازہ کریں یہ معاملہ شروع ہوا تھا الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست سے، اور یہ معاملہ پتہ ہی نہیں چلا کب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون والی درخواستیں جو ہیں وہ ٹیک اپ ہوگی۔ تو پھر ان درخواستوں میں دلائل شروع ہوئے، تو لاہور اور کراچی میں جو درخواست گزار کے وکیل درخواست گزار زمان وردک اور غلام محی الدین تھے، ان کے وکلاء کو بھی سنا، انہوں نے بھی کہا جی جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ہم انہیں بالکل مانتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پھر آرڈر لکھوانا شروع کیا، انہوں نے کہا ہمارے سامنے 3 آئینی درخواستیں ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو چیلنج کر رہی ہیں، جو نظر ثانی کا دائرہ کار بڑھانے والا قانون ہے، اور ان میں بنیادی طور پہ درخواست گزار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں جو سپریم کورٹ کی جو نظر ثانی کا دائرہ کار ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ جتنا ایک اپیل کا دائرہ کار ہوتا ہے، وہ اپیل جو کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے، یہ نئے جج، نئے وکیل، نئے دلائل، نئے شواہد سے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپیل بڑھایا جا رہا ہے۔ اس آرڈر میں چیف جسٹس نے پھر یہ لکھا ہے کہ جو آئین کا انٹری 55 ہے، جو شیڈول 4 کی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نظر ثانی میں سپریم کورٹ کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے، مگر اس دائرہ کار بڑھاتے وقت وہ اختیارات بھی نظر ثانی کے عمل میں ڈالے گئے ہیں پارلیمنٹ کے نئے قانون میں، کہ جو اختیار صرف اور صرف آئین میں دیے گئے اپیل کے حق تک محدود ہو سکتے تھے۔ جب وہ اختیارات آئین میں ڈیفائن ہے کہ اپیل کیا ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی عام قانون سازی سے جو ہے وہ جو ریویو جورسڈکشن نہیں بڑھائی جا سکتی تھی۔ آئین میں اگر 185 آرٹیکل میں اپیل کا رائٹ ڈیفائن کیا گیا ہے تو پھر وہ آئین میں ہی ترمیم کر کے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر آرٹیکل 80 اور یہ آرڈر میں چیف جسٹس نے لکھوایا۔ اور پھر یہ بھی چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو نیا قانون آیا ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسی باتوں کو دہرایا گیا ہے جو پارلیمنٹ اپنے پچھلے قانون میں کہہ چکی تھی، اور جس کو سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے لارجر بینچ نے جو ہے وہ جس پہ عمل درآمد روکا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مسٹر علی ظفر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواستوں کے اندر جو رسپونڈنٹ ہیں، علی ظفر تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو وہ بطور رسپونڈنٹ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواستوں میں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو نظر ثانی ہے، یعنی وہ تو اتفاق کریں گے نا، ظاہری بات ہے کہ نظر ثانی ان کے حق میں ایک فیصلہ آیا ہوا ہے،
تو کہتے ہیں علی ظفر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی جو درخواستیں ان کا جلد فیصلہ کیا جائے، اور کیونکہ اس میں اہم آئینی اور قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں جن کا تعلق آئین کا آرٹیکل 224 جو کہ 90 دن میں الیکشن کرانے کی بات کرتا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کے جو آئینی اختیارات ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے آرٹیکل 218(3) کے تحت ان کی تشریح سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اہم قانونی معاملات ہیں تو نظر ثانی پہلے طے کی جائے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں ان کو، اور جو پارلیمنٹ کے بنائے گئے دوسرا جو قانون ہے نظر ثانی کا، اس کو اکٹھا ہی سن لیتے ہیں۔ کمال بات کی ہے، ہم اس کو اکٹھا سن کے اکٹھا ہی چلاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ اکٹھا چلاتے ہیں کا مطلب کیا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے قانون کو سٹے بھی نہیں کیا اور پھر اکٹھا چلا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو ہم سٹے بھی نہیں کرتے، وہ بھی فیلڈ میں ہے، مگر ہم 3 ججوں کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی نظر ثانی سنیں گے، لارجر بینچ بھی نہیں بنانا۔ تو یہ ایک عجیب آج جس کو کہتے ہیں نا کہ کھچڑی فیصلہ ہے کہ پارلیمنٹ کا قانون کو سٹے بھی نہیں کیا، ماننا بھی نہیں ہے، اور پہلے نظر ثانی ڈیسائیڈ ہوگی، اس کے بعد دیکھیں گے اچھا ہاں لارجر بینچ بننا چاہیے تھا یا نہیں، مطلب پہلے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی ڈیسائیڈ کریں گے۔ کچھ ایسا ہو رہا ہے، اور اب یہ معاملہ منگل تک چلا گیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کو بھی اور پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے اوپر بھی اکٹھے اس کو سنا جائے گا۔ اب پتہ نہیں اکٹھے کیسے سنا جائے گا، کیونکہ اس آرڈر کے جاری ہونے کے، بلکہ یہ معاملہ منگل کو نہیں، یہ جی ہاں یہ منگل کو چلا گیا ہے، اگلے ہفتے منگل کو۔ تو جب یہ کیس کی سماعت ختم ہوئی تو اس میں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ جناب پارلیمنٹ کا قانون سٹے بھی نہیں ہوا اور الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواستوں پہ لارجر بینچ بھی نہیں بنایا، اور کورٹ نے کہا کہ یہی 3 جج اب منگل کو سنیں گے، تو کیا آپ منگل کو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواستوں میں لارجر بینچ کی بجائے انہی 3 ججوں کے سامنے پیش ہو کے ان کی معاونت کریں گے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، پیش تو ہوں گا، مگر میں یہ واضح کروں گا کہ جب تک لارجر بینچ نہیں بنتا پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق جو فیلڈ میں ہے سٹے بھی نہیں ہے، اس وقت تک تو نظر ثانی کے اوپر میری کوئی معاونت نہیں ہوگی۔ تو اٹارنی جنرل نے بھی عملی طور پہ غیر رسمی گفتگو میں میڈیا کے سامنے یہ انکار کر دیا ہے کہ وہ نظر ثانی کے جو ہیئرنگ ہے اس کے اندر کسی قسم کی وہ عدالت کی معاونت کریں گے جب تک لارجر بینچ اس میں نہیں بن جاتا۔ تو یہ تھی بڑی ہی عجیب صورتحال جس میں سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا قانون اگر پہلے جو آیا تھا اس کو معطل کرنے کے لیے 8 ججز کا بینچ بنانا ضروری تھا، اور اب جو قانون آیا ہے تو اس کو تو معطل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی ہی ایک مضحکہ خیز اور یہ بڑی ہی توہین امیز ایک قسم کا کنڈکٹ ہے جو سپریم کورٹ کے ان 3 ججوں کا ہے، جو پارلیمنٹ کی طرف ہے، جو جواز بھی نہیں دینا چاہتے اس قانون پہ عمل نہ کرنے کا، اس قانون کو سٹے کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے کہ، اور پھر یہ 3 ججز جو ہیں انہوں نے اس کیس کو بھی جو ہے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کے ساتھ لگا دیا۔ تو یہ ایک قسم کا ایک بہت ہی حد تک امیز قسم کا جواب ہے پارلیمنٹ کو کہ آپ کے قانون کو سٹے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس قسم کی سپریم کورٹ کے ان 3 ججوں کا رویہ ایک تسلسل ہے ان رویوں اور فیصلوں کا جو پچھلے 1 سال سے اس ملک کو آئینی بحران کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہی 3 ججز بار بار جو ہیں مخصوص فیصلے دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر ان 3 ججوں کو کیا پارلیمنٹ کے بنائے گئے اس قانون کو اپنے سامنے لگانا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ جب یہ قانون ان 3 ججوں کو روک رہا ہے کہ آپ لارجر بینچ جو ہے بنائیں اس کو، اور یہ قانون کا فیصلہ بھی خود کرنا ہے اور پھر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کا فیصلہ بھی خود کرنا ہے۔ تو یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے اور انتہائی حد تک امیز رویہ ہے جو سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز جو ہیں پارلیمنٹ کے لیے اپنائے ہوئے ہیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔